अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज दोबारा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हम हाजिर हुए हैं उर्दू की ट्रांसलेशन के साथ, कुरान स्टडी के साथ। इंशाअल्लाह आज हम इस वक्त हमने स्टार्ट की हुई है सूरा 13 और उसकी आयत नंबर 6 से मैं इंशाअल्लाह शुरू करूँगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के नाम से। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि हम हमेशा पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं। सो आयत नंबर 6 कह रही है, दे चैलेंज यू टू ब्रिंग डूम अपॉन देम rather than returning righteous. Sufficient precedents have been set for them in the past. Indeed, your Lord is full of forgiveness towards the people, in spite of their transgressions. And your Lord is also strict in enforcing retribution. इसकी उर्दू है आयत नंबर 6 की। वो तुम्हें ललकारते हैं कि तुम उन पर अजाब ले आओ, बजाय इसके कि वो नेक बन जाएं। उनके लिए माजी में कई मिसालें कायम की जा चुकी हैं। बेशक तुम्हारा रब लोगों को उनकी खताओं के बावजूद बहुत बख्शने वाला है, और तुम्हारा रब सजा देने में भी बहुत सख्त है। तो इस आयत में अल्लाह ताला हमें एक बता रहे हैं, इस आयत के जरिए हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हर टाइम में जब भी कोई नबी या रसूल आया तो उनका हमेशा मजाक उड़ाया गया, और बजाय इसके कि वो ना सिर्फ उनका मजाक उड़ाया जाता था, बल्कि उनको जब मैसेज उनको दिया जाता था तो उस बजाय उसके कि वो उस मैसेज को तवज्जो करते या समझें या तवज्जो करें, उसकी बजाय वो रसूल से कहते थे कि अगर तुम वाकई सच्चे हो तो अजाब ला कर दिखाओ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इससे पहले कई कौमें ऐसी गुजर चुकी हैं, उन्होंने भी यही रवैया अख्तियार किया था और आखिरकार वो तबाह हो गई। तो अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो बहुत हमें जैसे अल्लाह ताला की बड़ी क्वालिटीज में से कि ही इज़ द गफूर रहीम, अल्लाह ताला बहुत ही गफूर रहीम है। लेकिन इंसान का इससे ही अंदाज़ा कर लें, इतने गफूर रहीम होने के बावजूद इंसान इतने गुनाह करता है, इंसान इतना इसके अंदर इंसान के अंदर जो है ना ईवल है कि बावजूद इसके कि अल्लाह ताला गफूर रहीम होने के बावजूद आप देखें तो जब पैगाम आता है या रसूल, जब नबी नबी आते हैं या रसूल, नबी तो आगे चले गए, अब रसूल कोई भी आपको याद दहानी करने वाला आए तो लोग उसका पहले तो मजाक उड़ाते हैं और फिर मानने से इनकार कर देते हैं। तो अल्लाह ताला सजा में अल्लाह ताला की तरफ से जो ताखीर होती है वो कोई और वजह नहीं होती, वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है इंसानों के लिए कि अल्लाह ताला बार 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 इंसानों को जो चांस देते हैं कि देखो अब पूरी लाइफ देखें, हम हमारी इंसान की एक पूरी लाइफ है 70-80 ईयर्स की, या कोई 40-50, जितने भी ये इंसान जिंदा रह के जाता है इस दुनिया से, सारी जिंदगी में अल्लाह ताला बार बार आपके पास रिमाइंडर्स भी भेजते हैं और याद दहानी करने वाले भी भेजते हैं। लेकिन और वो जो उसकी वजह से जो इंसान मैसेज ले आए तो वो तो माशाल्लाह बहुत ही खुशकिस्मत सोल्स हैं। लेकिन आप देखें हर टाइम पे कितने थोड़े से लोग जो है वो मैसेंजर्स पे ईमान लेके आते आते थे। मेजोरिटी जो इंसानों की थी वो मैसेज ना सिर्फ इनकार कर देते थे, बल्कि कहते थे उनको, बल्कि वो यानी उस उनको वो कहते थे रसूलों को कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर हमारे पर अजाब भी ले आओ, मजाक भी तमस्खुर उड़ाते थे इस तरीके से। तो उनके अंदर कोई भी खौफ नहीं था कि अगर बाकी ये इंसान सच्चा हुआ तो फिर क्या होगा। तो इस जगह इस आयत में अल्लाह ताला की दो सफ़ात हमें बताई गई हैं। एक तो अल्लाह ताला इंतहाई गफूर रहीम है, बख्शने वाले हैं, और दूसरा है अल्लाह ताला
جو ہے سزا دینے میں بھی بہت سخت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں مسلسل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں غفور الرحیم ہوں، لیکن جو سولز بار 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 ریمائنڈرز آنے کے باوجود گناہ کرتی رہیں گی، اور اس کے بعد آخر میں آ کے اگر وہ کچھ مرنے سے پہلے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھی ہم بلیو کرتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسانوں کو معاف کرنا، لیکن قرآن سے ہمیں پتہ لگتا ہے، اس چیز کی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ میجورٹی انسان جو ہیں وہ بہت ایول ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے میسج کو ماننے سے ہمیشہ انکار کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کیونکہ قرآن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ میجورٹی ہیومن بینگ جو ہے وہ اس ارتھ پہ آنے والی جو ہے وہ ہیل میں جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پروٹیکٹ کریں اس جگہ پہ جانے سے، اور اپنے اسٹریٹ پیتھ کے اوپر ہمیشہ ہمیں قائم رکھیں انشاءاللہ۔ اب میں پڑھتی ہوں آیت نمبر 7 انگلش میں۔ Those who disbelieved say if only a miracle could come down to him from his Lord, who will then believe? You are simply a warner. Every community receives a guiding teacher. اس کی اردو ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں اگر اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل ہو تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تم تو صرف ایک خبردار کرنے والے ہو، ہر قوم کے لیے ایک رہنمائی کرنے والا مقرر کیا جاتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جو کافر ہیں یا جو ایمان نہیں لاتے، ان وہ نہ صرف فرسٹ آف آل ایک تو ان کے اندر کوئی جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف، کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اس کے لیے وہ جو نبی یا رسول آئے تو ان سے وہ معجزے مانگتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں معجزہ کر کے دکھاؤ۔ حقیقت میں یہ معجزہ مانگنا ان کا جو ہوتا ہے، ان کے بہانہ ہوتا ہے، ان کے دلوں میں جو ہے نا، جو ایول کھڑا ہوتا ہے، وہ اس ایول کی وجہ سے جو جس کو کہتے ہیں کہ ایگو ان کے اندر ہوتی ہے اس قدر، اس کی وجہ سے وہ معجزات اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کے پاس بھیجے، بڑے بڑے معجزات بھیجے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو پرافٹ محمد کا معجزہ قرآن تھا، سو وہ جب بھی ان کے پاس جب بھی کوئی مطلب لوگ نبی کے پاس آتے تھے تو وہ اسے کہتے تھے کہ ہمیں اپنا معجزہ دکھاؤ۔ تو ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ قرآن کے اندر اتنا بڑا میریکل موجود ہے، قرآن خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ سو اللہ تعالیٰ جو ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ معجزے دکھانے یا نہ دکھانے سے ایسے منکرین جو ہیں وہ پھر بھی ایمان نہیں لا سکتے۔ جو رسول کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ زبردستی ایمان دلانا لوگوں کو، اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ خبردار کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کے آتا ہے، اور ہر قوم کے پاس اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے یہ بتا رہے ہیں کہ گائیڈنگ ٹیچر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو جب وہ انکار کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس قوموں پہ پنشمنٹ آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ہمیں اس آیت سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ معجزے اگر دکھائے بھی جائیں، اب یہ دیکھیں میریکل 19 آج کے ٹائم میں، اس سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، دس از ون آف دا بیسٹ، ون آف دا گریٹسٹ میریکلس۔ تو وہ 19 کا میریکل دیکھنے کے بعد بھی کتنے لوگ سوچیں، یہ اس پوری ارتھ پہ کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس میسج کو قبول کیا؟ میجورٹی میں سے میجورٹی جو ہیں وہ انہوں نے انکار کیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ لوگ جو ہے نا بڑی بےحسی سے، مطلب ان کو میسج بھی دیا جائے تو وہ ایسے لکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ کہیں کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ تو یہی سسٹم رہ گیا ہے ہر ٹائم میں۔ تو
معجزے جو ہیں ایون آپ لوگوں کو دکھا بھی دیں، وہ ایمان پیدا نہیں کر سکتے انسان کے اندر۔ انسان کی اندر کی جو سول ہے اس کا، وہ اس کے اندر سارا ڈیپینڈ کرتا ہے، سول کتنی سنسیئر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آنےسٹ ہے، تو اس بیس پہ آپ کو جو لوگ ایمان لے آتے ہیں میسج پہ، ان کو موضوع کی بھی پھر ضرورت نہیں پڑتی، بغیر موضوع کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی مرسی ان پہ ہو جاتی ہے کہ وہ میسج کو قبول کر لیتے ہیں۔ میں آیات پڑھوں گی 8 اور 9 انشاءاللہ۔ آیت نمبر 8، God knows what every female bears and what every womb releases or gains. Everything he does is perfectly measured. اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا اپنے رحم میں اٹھائے ہوئے ہے، اور ہر رحم کیا خارج کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے مکمل ناپ تول کے ساتھ کرتا ہے۔ آیت نمبر 9، The knower of all secrets and declarations, the supreme, the most high. اردو، تمام پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند۔ ماشاءاللہ، یہ 2 آیات میں نے پڑھی ہیں، اس سے ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جانتے ہیں۔ انسان کے اندر ہماری نیت کیا ہے، ہمارے خیالات کیا ہیں، انسان اپنے دلوں کے اندر کیا منصوبے بناتا ہے، اور دل کے راز جو سب کچھ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں کہ انر موسٹ تھاٹ، جو آپ کے اندر کا اندر سوچ ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی انسان کے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ I am closer to you than your jugular vein، یعنی تمہاری جو شہ رگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں میں تمہارے انسان کے، تو اس سے زیادہ اور قریب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ خیالات، وہ سوچیں جو ہمیں انر موسٹ کی جو ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، انہوں نے 7 کائناتیں بنائی ہیں، اس کے اندر ایک سسٹم بنایا ہے، اور ہر کریشن کے ساتھ ہیں، ہر کریشن کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کسی عورت کے جو پیٹ میں کیا پیدا ہو رہا ہے، بیٹا بیٹی، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کتنی مدت میں ہوگا، کیا اس میں کمی اور زیادتی ہوئے گی، کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حساب سے چل رہی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ عورت کے پیٹ میں جب بچہ بنتا ہے، اس کی تفصیل کتنی ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے، آج سے 1400 سال پہلے اس قرآن میں لکھی گئی تھی یہ، جس وقت کوئی سائنس، کوئی چیز ایسی نہیں تھی، تصور بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نقشہ جو ہے کہ بچے کا کس طرح بچہ بنتا ہے عورت کے بیلی میں، تو سائنس اب آ کے 1400 سال بعد اس کو بتا رہی ہے، بلکہ بتایا ہے اس نے انسانوں کو کہ بچہ کس طرح بنتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے عورت کے اندر۔ لیکن یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن کے اندر یہ ساری انفارمیشن ہمیں دے دی۔ یہ سارے میریکلز ہیں قرآن کے اندر، اگر چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے جو بھی میریکلز ہیں، اگر انسان جس کو نے ایمان نہیں لانا ہوتا، آپ ان کو جو کچھ کر کے بتا دو، جو کچھ دکھا دو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیسیکلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز بات نہیں سکتی۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اس کوئی چیز اللہ سے چھپا لوں گا، تو سب سے بڑا بے وقوف انسان ہوگا، کیونکہ وہ دنیاوی لوگوں سے تو انسان چھپا لیتے ہیں، ایول سن کوئی کرے تو چھپا لیں گے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ چھپا سکتا ہے، لیکن آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے کھڑا ہو کے وہ کیا چھپائے گا؟ اس کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا چکے ہیں قرآن میں، کہ ایک ویڈیو ریکارڈ ٹائپ ہوگا ہر انسان کے ساتھ، اور اس کو برتھ سے لے کے آخری لاسٹ دن تک، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آنے تک کے ایک ایک لمحے کی ویڈیو بنی ہوئی دکھائی جائے گی انسانوں کو۔ انسان کہیں وہاں اس وقت کوئی چھپنے کا راستہ بھی نہیں ہوگا، اس وقت
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، ہر چیز انصاف کے ساتھ ہوئے گی، کوئی سفارش، کوئی کچھ نہیں چلے گی۔ جس انسان نے جو کچھ اس دنیا میں کیا ہوگا اسی حساب سے اس کو اوپر ملے گا۔ اگر اس نے گناہ کیے ہیں زیادہ اور تو وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ اگر اس نے اللہ تعالیٰ خوش قسمت ترین سولز میں سے وہ ایک ہوا جس نے اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پہ چلا اور اس سیدھا راستہ پہ قائم رہا، تو اس کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو ماشاء اللہ ہمیں انسان کو سب سے پہلے اسی چیز کی توجہ غور رکھنا چاہیے کہ ہم انسانوں سے تو چھپا سکتے ہیں، لوگوں سے چھپا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی نہیں چھپ سکتی۔ آیت نمبر 10، It is the same whether you conceal your thoughts or declare them or hide in the darkness of the night or act in the daylight۔ آیت نمبر 11، شیپس سوری پہلے آیت نمبر 10 کی میں اردو پڑھ لیتی ہوں۔ یہ یکساں ہے خواہ تم اپنے خیالات کو چھپاؤ یا انہیں ظاہر کرو، یا رات کی تاریکی میں پوشیدہ رہو یا دن کے اجالے میں عمل کرو۔ اب ہے آیت نمبر 11، shifts of angels take turns staying with each one of you. They are in front of you and behind you. They stay with you and guard you in accordance with God's commands. Thus, God does not change the condition of any people unless they themselves make the decision to change. If God wills any hardship for any people, no force can stop it, for they have none beside him as Lord and Master. اس کی اردو ہے، فرشتوں کے دستے باریاں لیتے ہیں، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہتے ہیں، وہ تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے ہوتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ بس اللہ کسی انسان کی حالت بدلنے کا فیصلہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود بدلنے کا فیصلہ نہ کریں۔ اگر اللہ کسی انسان کے لیے کوئی مشکل چاہے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، کیونکہ اس کے سوا ان کا کوئی رب اور آقا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہ دو آیات میں نے پڑھی ہیں، 10 اور 11۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں all the time۔ 2 فرشتے جو آپ کے لیفٹ اور رائٹ میں ہوتے ہیں، اور جو آپ کی ہر چیز کو لکھ رہے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کوئی بھی چیز سن کی ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز لکھی جا رہی ہے انسانوں کی۔ اور وہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی حکم سے اس وقت تک انسانوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری حفاظت وہ فرشتے کرتے ہیں، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہیں تو آپ کو کوئی ایکسیڈنٹس، کوئی بری چیز ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مرسی سے وہ اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو لیکن جو لوگ شیطان کی کنڈم میں ہیں، شیطان کے رستے پر چلتے ہیں، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن تو ان کے لیے ویسے نہیں آتی۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا چکے ہیں، جیسے قرآن میں ہم نے پہلے پڑھی ہے آیات، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک لمبا عرصہ دیتے ہیں، چانس دیتے ہیں، تاکہ وہ شاید کہ وہ جو ہے میسج کو لے سکے، سمجھ سکے اور سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے اس وقت تک جب تک وہ خود بدلنے کا فیصلہ نہ کرے۔ ہر انسان جب تک خود انسان چاہے گا نہیں نا، اس کے بغیر آپ کو کبھی میسج سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ انسان کی اپنی فری ویل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فری ویل دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی انسان کو اس وقت تک نہیں
جو ہے انسان کو اگر میسج دینا ہو تو کوئی بھی انسان اس وقت تک میسج نہیں لے سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے. اگر وہ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سول کو جانتے ہیں، کیونکہ ان سائڈ سے جانتے ہیں، اسی طریقے سے وہ اس تک اپنا پیغام انسانوں تک پہنچا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اب میں پڑھوں گی آیت نمبر 12. He is the one who shows you the lightning as a source of fear as well as hope, and he initiated the loaded clouds. اردو: وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوف کی علامت بھی اور امید کا ذریعہ بھی، اور وہ بوجھل بادلوں کو وجود میں لاتا ہے. آیت نمبر 13. The thunder praises his glory and so do the angels out of reverence for him. He sends the lightning bolts which strike in accordance with his will. Yet they argue about God, though his power is awesome. اردو ہے: بادلوں کی گرج اس کے جلال کی تعریف کرتی ہے، اور اسی طرح فرشتے بھی اس کی تعظیم میں تسبیح کرتے ہیں. وہ آسمانی بجلی کے بوندے بھیجتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق جس پر چاہے گرتے ہیں. اس کے باوجود وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ اس کی قدرت نہایت زبردست ہے. تو سبحان اللہ، ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے ان دو آیات سے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے. اس کائنات کے اندر 7 یونیورسز میں ہر چیز، یہ سٹارز، یہ گیلیکسیز، یہ سورج، چاند، ستارے، ارتھ، پوری ارتھ اللہ تعالیٰ کی گلوریفائی کر رہی ہے. فرشتے، جو جانور، اینیملز جو ہیں اور برڈز، یعنی آپ دیکھیں ہم ان کی گلوریفیکیشنز کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ ہم ان کی گلوریفیکیشنز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو گلوریفائی کر رہی ہے سوائے انسانوں کے، اور ان میں انسانوں میں سے فیو ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی گلوریفیکیشن کرتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے شیڈوز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، انسان کے جو شیڈوز ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی گلوریفیکیشن کر رہے ہیں. ہماری باڈی بھی سبمیٹر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی گلوریفیکیشن کر رہی ہے. لیکن انسان کی بدقسمتی دیکھیں، ایگو اتنی بڑی ہے انسان کی کہ وہ ایک کائنات میں وہی ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کی مطلب گلوریفیکیشن نہیں کرتا سوائے کچھ خوش قسمت لوگوں کے علاوہ. جو قدرتی مظاہر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں محض حادثات نہیں ہوتے یہ، بلکہ یہ سب کچھ گرج چمک، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. بجلی جو ہم دیکھیں آسمان سے گرتی ہے وہ انسان کے اندر خوف پیدا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امید بھی، کیونکہ بارش جو ہے اس بجلی کے چمکنے کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو اس زندگی کا سبب بنتی ہے. بارش سے ہر چیز بنتی ہے، بارش سے آپ دیکھیں ہر چیز زندہ ہو جاتی ہے. پانی اتنا امپورٹنٹ ہے انسان کی کسی بھی کریشن کے لیے جو ارتھ پہ ہے. تو بارش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائشوں میں بھی رحمت چھپی ہوتی ہے، اور انسان کو عاجزی سیکھنی چاہیے. بادلوں کی گرج اور فرشتے خود بخود اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، لیکن انسان جو عقل رکھتا ہے پھر بھی اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے. یہ آیت انسان کے غرور کو بے نقاب کرتی ہے کہ وہ واضح نشانیوں کے باوجود انکار کرتا ہے، حالانکہ اللہ کی طاقت بہت زبردست ہے. بجلی کی جب آواز آتی ہے تو اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بلیسنگ ہے، ہوپ ہے اس کے اندر. ساری کائنات جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مبتلا ہے. لائک حمد و ثنا ہر وقت کر رہی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ ماشاء اللہ گلوریفیکیشن، ہر چیز گلوریفائی کریں، ہماری باڈی سے لے کے ایک ایک چیز. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی گلوریفیکیشن کر رہی ہے،
اتنا کچھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے، آخری چانس یہ عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جبکہ فرشتوں نے کہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کو، قرآن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان سب کو جہنم میں ڈال دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کو معلوم تھا کہ ان انسانوں میں بہت ہی کم فیو لوگ ایسے ہیں جو معافی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ایک اور چانس دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ ارتھ بنائی ہے، یہ دنیا بنائی ہے ساری، یہ یعنی اس ارتھ پہ ہر کریشن بنائی ہے کہ وہ ریڈمپشن حاصل کر سکیں، وہ سولز جو کنفیوز تھیں، وہ اللہ تعالیٰ بٹوین تھیں، ان کو تاکہ ایک چانس مل سکے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ واحد اللہ شریک کی عبادت کر کے ان کو ان کے گلوریفیکیشن، ان کی پریزز کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اپنی غلطی کی واپس اللہ تعالیٰ کے پاس وہ سولز جا سکیں۔ آخری آیت پڑھتی ہوں 14۔ Imploring him is the only legitimate supplication, while the idols they implore beside him cannot ever respond. Thus they are like those who stretch their hands to the water, but nothing reaches their mouths. The supplications of the disbelievers are in vain. اس کی اردو ہے، اس کو پکارنا ہی برحق دعا ہے، جبکہ وہ بت جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں کبھی جواب نہیں دے سکتے۔ بس وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں مگر ان کے منہ تک کچھ نہیں پہنچتا۔ کافروں کی دعائیں رائگاں جاتی ہیں۔ یہ آیت دیکھیں، یہ آیت جو ہے اسپیشلی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں انسان کو اپنی عبادت اور دعا میں خالص توحید کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک واحد اللہ کی عبادت کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، ان کے سوا کسی کو پکارا نہ جائے۔ وہ ساری گلوریفیکیشن، ساری جو چیز بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کو نہیں دے سکتی۔ کوئی رسول، کوئی پروفٹ، کوئی علماء، کوئی اولیاء، کوئی جیزس، موزس، محمد، کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا اور نہ ہی آپ کی سفارش کرا سکتا ہے۔ قرآن جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا چکے ہیں۔ بدقسمتی دیکھیں، اس کے باوجود انسان جو ہیں، میجورٹی ہیومن بینگ جو ہے، وہ ہر ریلیجن میں وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ انہوں نے شریک بت بنائے ہوئے ہیں، اور جو کہ بت کیا ہیں، وہ یہ سارے پروفٹس اور نبی رسول اور یہ سارے جو ان کے ٹیچنگ علماء ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں وہ پاپ کرسچینٹی میں، یہ سارے جو ہے نا، یہ آئیڈل ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ہم آخرت کے دن ان کی مدد کریں گے۔ جیزس کے بارے میں کرسچینٹی کیا بلیو کرتی ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا تھا، وہ ہمارے گناہ معاف کرا گیا۔ یہ شیطان نے ایک جال پھیلایا ہوا ہے، میجورٹی انسانوں کو اسی میں اس نے جکڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے آج کے ٹائم میں میجورٹی انسان جو ہے شرک میں مبتلا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی چیز کو ضرور جو ہے انسان جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے، ورشپ کر رہا ہے اس کی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک ہی میسج ہے، لا الہ الا اللہ، اور اس کے اللہ اور اللہ کے سوا کوئی شریک، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہیں، ان کی ہی صرف ہمیں عبادت کرنے کا حکم ہے، اور ہمیں ہماری ساری زندگی کا مقصد جو اس دنیا میں آنے کا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ورشپ الون کر کے ان کی کنڈم، ان کی بادشاہت میں واپس جانا، یہ ہمارا پرپس ہے اس ارتھ پہ آنے کا، اور کوئی پرپس نہیں ہے جو میجورٹی انسانوں نے اس دنیا میں بنائے ہوئے ہیں کہ پیسہ، منی، اولاد، یہ سب چیزیں یہیں کے یہیں رہ جائیں گی۔ انسان دیکھ رہا ہے، کوئی بھی انسان اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے گیا، چاہے وہ
پریزیڈنٹ ہو کسی کنٹری کا، چاہے وہ ایک مانگنے والا غریب انسان ہو، کوئی قبر میں اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جاتا. ہر چیز وہ اللہ کے ساتھ، انسان کے ساتھ کیا چیز جائے گی؟ صرف اس کی نیکی، اس کے اچھے اعمال. اگر اچھے اعمال ہوئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اس کو وہاں پہ کئی گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، وہ ان کو دیں گے، عطا کریں گے ان کو انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ میں نے آیت نمبر 14 تک پڑھ لیا ہے. تو انشاءاللہ میرے اور بہن بھائی بیٹھے ہیں، اگر وہ کچھ اور ڈسکس کرنا چاہیں تو ماشاءاللہ ویلکم، اور میری طرف سے السلام علیکم. MashaAllah. Praise God. Praise God. Praise be to God. MashaAllah. Thank you, sister. Praise God. MashaAllah. بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیگیٹو بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جیسے یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ایک حاملہ عورت کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کی کوئی باتیں کریں گے کہ بھئی ہمارے پاس تو الٹرا ساؤنڈ ہے، وہ تو ہم بھی بتا سکتے ہیں. یہ تو بہت ہی چھوٹی بات ہو گئی کہ وہ بچہ بوائے یا گرل ہے. یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت اونچے لیول کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کی فطرت کیا ہوگی، اس کی سوچ کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا. تو یہ بہت ہی گہرے لیول کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، جہاں پہ لوگوں کی سمجھ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی سمجھ کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب اس کو بڑے زاویے سے دیکھ لیں کہ انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب بھیجی ہے اور ہمارے لیے جو چیزیں ہمارے لیے مقرر کی ہیں، اور جو جتنا میریکل چاہیے تھا ہمارے حساب سے جو ہمیں دیا ہے، انسان اس سے بڑھ کے بات کرتا ہے کہ انہیں آیتوں میں جیسے ماشاء اللہ پڑھ رہے تھے کہ اس کے پاس ایک اور میریکل آ جائے یا یہ آ جائے تب وہ بلیو کرے گا. اس طرح کی نیگیٹو باتیں کرنا، جو چیز ہمیں چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہماری ضرورت کے حساب سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے. ہمیں اس کے اندر اپنی سوچنا کہ میں کیسے اس سے سبق حاصل کر سکتا ہوں، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو سب پر سوال اٹھانے کے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں سوال اٹھانے کے. کیا خدا تیری کتاب تو کہتا ہے کہ تفصیل سے ہے، تیری کتاب میں نماز نہیں ہے. اس طرح کی جو بھی باتیں انسان اللہ تعالیٰ کے خلاف کرتا ہے نا، یہ ہم اپنے لیے بہت بڑا گھڑا کھود رہے ہیں، جو ہم پرابلی قیامت کے دن اس کو دیکھ پائیں گے. دوسرا یہ کہ جو اینجلز کے بارے میں ماشاء اللہ ہم نے پڑھا کہ گارڈین اینجلز، اور یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم اس کو سمجھ سکیں. آنیسٹلی میں بہت سارے لوگوں کو سنا ہے، فیملی میں بھی باہر بھی، ہمیشہ یہی ڈر لگا رہنا کہ کوئی مجھ پہ تعویذ تو نہیں کر دیا. کہ کچھ گھروں کی کہانی ایسی سننے میں آئی کہ پورا گھر صاف کیا کہ ان کو شک تھا کہ ان گھر پہ تعویذ ہے اور یہ اور وہ. ہم بھی تھوڑا بات اس چیز سے واقف ہیں کہ کسی نے آپ کے اوپر تعویذ کر دیا، وہ کر دیا اور پڑھ دیا. اگر آپ خالص اللہ کے فرما برداری میں ہیں تو یہ جو گارڈین اینجلز ہیں ان میں تو آپ کو طرح سے بھی سوچنے کی بھی ضرورت نہیں. اگر آپ نے سوچ بھی لیا تو ہم اللہ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اگر ہمارا کامل یقین اللہ پہ، اور ایک جو انسان فرما بردار ہے اس کو تو پرواہ بھی نہیں ہوتی ان چیزوں کی، یہ وہمی چیزوں کی یا کسی تعویذ کی یا کسی جن کی یا کسی اور چیز کی. قطعی طور پہ وہ اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں اتنا خوش رہتے ہیں. اور یہ جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ ڈس بلیو کرتے ہیں، یہی ان چکروں میں ساری عمر پھنسے رہتے ہیں، ہمیشہ شک میں پڑے رہتے ہیں، ہمیشہ وہم پہ پڑے رہتے ہیں. ان کو یہ سوچ ستاتی رہتی ہے کہ فلانے نے یہ کر دیا یا یہ میں ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. ماشاء اللہ یہ سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں آدھی رات کو کہیں آؤٹ آف ٹاؤن، بالکل جنگل میں سمجھ لیں، کہیں چھوٹے سے قصبے کی طرف جا رہا تھا، تو رستے میں کوئی بہت ہی بڑا قبرستان، اس کے اندر میں پھنس گیا. اب وہاں پہ جی پی ایس بھی صحیح طرح نہیں چل رہا، میں روڈز بھی کچی، جس طرف ٹرن کروں میں گاڑی کو ادھر قبریں. لیکن مڈل آف دا نائٹ تھا، 12-1 بجے ہوں گے. اگر میں پری سبمیٹر ہوتا سبمیشن سے پہلے، آنیسٹلی مجھے تو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا کہ میں یہ کون سی جگہ آ گیا ہوں کہ جس طرف مڑتا ہوں قبریں. لیکن اتنے سکون سے بس کرتے 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 وہاں سے فائنلی نکل گئے. یہ ایک بلیسنگ ہوتی ہے انسان کے اوپر کہ انسان کہیں بھی اندھیرے میں بھی اکیلے میں بھی پھنس جائے تو اس پہ
ایک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے. ماشاء اللہ. پریز گاڈ. انسان جو ہے نا وہ یہ بہت ہی خیر انسان ہونا ہی سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کتنا کم عقل ہے، کیونکہ اس نے اوپر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایبسلیوٹ اتھارٹی پر ڈاؤٹ کیا، جب اس نے فری ول مانگی، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ جب وہ پہاڑوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آفر کی تو وہ لرز اٹھے اور انہوں نے انکار کر دیا فری ول لینے سے، لیکن انسان اگنورینٹ ہے اور اس نے یہ فری ول لے لی، ہم نے لے لی یہ فری ول۔ انسان کبھی یہ سوچتا نہیں ہے کہ اچھا ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ چیز ہم نے تخلیق کی۔ کبھی انسان نے اپنے اوپر بھی غور کیا ہے کہ اس کی تخلیق میں اس کا کتنا حصہ ہے، اور اس کو جو اتنا پرفیکٹ طریقے سے ایک انسان بنایا ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ وہ کبھی دیکھتا بھی نہیں، حالانکہ یہ ریپروڈکشن جو ہے یہ پیرنٹس کے لیے بھی لرننگ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم بھی ایسے چھوٹے سے ایک پانی کے قطرے سے بنتے بنتے پیٹ میں حمل میں وہ کیسے ایک پورا کمپلیٹ انسان بنا، کیسے وہ باہر آیا، اور کیسے اس کی ہر دن میں ایوری دن وہ اس کی جو نشو و نما اور اس کی جو گروتھ ہو رہی ہے اور اس کی جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں یہ خود بخود ہو رہی ہیں۔ اس میں وہ جو پرفیکٹ ڈیزائن ہے شکل کا، جسم کا، ہاتھوں کا، دماغ کا، یہ والدین نے تو نہیں مل کے بنایا، نہ مرد نے نہ عورت نے، یہ تو خود ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ اندر ہے کیا، اور وہ خود بخود ہی وہ چیز جو ہے وہ انسان ایک کمپلیٹ بن رہا ہے اور وہ باہر آ رہا ہے، اور پھر وہ کس طریقے سے پرماننٹ گروتھ ہوتی ہے، پھر کس طریقے سے اس کی انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کی ڈیولپ ہوتی ہے، اور پھر کس طریقے سے وہی انسان جو ہے وہ جو خود تخلیق کیا گیا وہ آگے چیزیں تخلیق کر رہا ہے۔ یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ کس نے اتنا پرفیکٹ، اتنی امیزنگ کریچر کریٹ کیا ہے کہ جو آگے بھی کریٹ کر سکتی ہے، چیزیں بنا سکتی ہے، اور جو ہے وہ کس نے یہ برین دیا؟ تو انسان سارا کریڈٹ خود کو دیتا ہے کہ میں یہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے، یہ اتنا ذہین فطین ہے، اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا، میں نے یہ بنا لیا، میں نے وہ بنا لیا، ایجاد کیا۔ یہ بتاؤ تمہیں کس نے ایجاد کیا؟ کہ یہ ایسی ایجاد ہے کہ جو اور چیزیں ایجاد کر رہی ہے، تو سارا کریڈٹ تو واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو انسان کو تو کوئی کریڈٹ ہی نہیں جاتا، انسان تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، یہ تو اتنا بے وقوف ہے کہ اس کو خود بھی احساس نہیں کہ وہ کتنا بے وقوف ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو کے اوپر غور کرنے کے، وہ تو اندھوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، اسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر اپنے دائیں بائیں چیزوں کو اپنے اوپر اگر وہ غور و فکر کرے تو اس کو تو ہر طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور شان ہی نظر آئے گی، اور تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اس کو کہیں بھی اپنی میں نظر نہیں آئے گی پھر۔ تو یہ انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہستی ہیں اس سے وہ بالکل ٹوٹلی ناواقف ہے۔ اللہ کی جو عظمت اور شان، جو گریٹنس ہے نا، کہ وہ جو اینٹی ہے کیا، وہ اس سے ٹوٹلی جو ہے نا وہ غافل ہے، ٹوٹلی جاہل ہے۔ یوں سمجھے کہ اس کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے کہ ہو از گاڈ، گاڈ ہے کیا، گاڈ کی کوالٹیز ہونی کیا چاہیے۔ اس لیے یہ انسانوں کو، ہیومنس کو جو ہے نا وہ ان کو اپنا آئیڈل بناتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ان کو یہ اس تگدو میں جاتے ہی نہیں کہ ہم گاڈ کو تو فائنڈ آؤٹ کریں کہ ہو گاڈ از۔ اس کی بجائے وہ ان کی اتنی ان کے پاس
وہ اپنی عقل کو استعمال کرنے کی بھی وہ نہیں کرتے، ضرورت محسوس نہیں کرتے. وہ انہی ہی کی تخلیق ہوئی جو انسان ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ انہی کے پیچھے پڑ جاتی ہیں. اتنا معمولی سا انسان کی جو سوچ ہے، جو اس کی جو جس کو وہ وائس کہتا ہے، یہ اس لیول کا وائس ہے انسان. تو میں بس یہی شیئر کرنا چاہتی تھی کہ جاننا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کو اس قدر ضروری ہے، اس قدر ضروری ہے، ان کی کوالٹیز کو، ان کی عظمت اور ان کی گریٹنس کو جاننا اتنا ضروری ہے کہ اس کے بعد ہی آپ سب کچھ چھوڑ کے پھر آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا آپ بھاگیں گے. ماشاء اللہ، انسان اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، بہت سمجھتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. تھوڑی دیر کے لیے کسی آپ نرسنگ ہوم میں جا کے، جو کہ بہت بوڑھا انسان ہو، کوئی اٹھ بھی نہیں سکتا، تو جو کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، تھوڑی دیر اس کے پاس جا کے بیٹھ کے دیکھے، جو بات بھی نہیں کر سکتا، جو سننے سننے کی بھی طاقت سے کافی تک محروم ہو گیا، پھر اپنے اوپر غور کرے، اور پھر شاید اس کو تھوڑا بہت سمجھ میں آئے کہ میں ہوں کیا، کتنی مجھے عقیدت ریورنس چاہیے اپنے رب کے سامنے، کتنا مجھے سر جھکانا ہے. یہ ساری باتیں شاید پھر انسان کو سمجھ میں آئے. لیکن کاش وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. انسان پھر بھی اتنا ایگو اور غرور میں پھر بھی ایسا دیکھتا بھی ہے، پھر بھی وہ کچھ سیکھتا نہیں ہے. اور بائی دا ٹائم اس کو جب خود اس مرحلے پہ پہنچتا ہے تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. سیکھنا ابھی ہے، ابھی چیزوں کو دیکھ کے، دنیا کے حالات کو دیکھ کے، لوگوں کو دیکھ کے سیکھنا ابھی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ان کے جو پرانے آثار قدیمہ جو روئنز ہیں ان کو جا کے دیکھو، وہاں پہ ان کی بستیوں کو جا کے دیکھو، تو شاید وہ کیوں اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کرتے ہیں، تاکہ ہم غور کریں ان باتوں پہ. تو اسی طرح کیوں ہم جا کے کسی ایک ایسے بوڑھے شخص کو دیکھیں جو بستر مرگ ہو گیا ہے اور ہل بھی نہیں سکتا ہے. یہ ساری باتیں ذرا غور کرنے کی ہوتی ہیں، اور وقت تو ہمارے پاس بہت ہی کم ہے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ.